बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये है जम्मू कश्मीर डिजिटल, आप देख रहे हैं शहजाद राठौर शो। नाजरीन, आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दिफाई तज्जिया कार जनाब डॉक्टर सादत अली असद और जनाब ख्वाजा काशिफ मीर साहब। आज हम बात करेंगे कि क्या आज़ाद कश्मीर के निज़ाम को ख़तरात लाहक हैं। ये जो भारतीय साइफ़र हुकूमत की तरफ से हुकूमती इत्तेहादियों की तरफ से पेश किया गया, इसकी हकीकत क्या है, और अवामी एक्शन कमेटी और सियासी जमातें जो इस साइफ़र के इशू पे हमने सामने आ गई हैं, ये लड़ाई अब किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, इस पे हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर के हालिया बहरान का कोई हल है या नहीं है। इसके अलावा नीलम में आज अवामी एक्शन कमेटी ने एक भरपूर शो ऑफ पावर किया, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर सादत अली असद। ये दफाई तज्जियाकार होने के साथ साथ इन्होंने क्रिमिनोलॉजी में PhD की हुई है, डॉक्टरेट की हुई है। इसके अलावा बहुत से डिजिटल हुकूमती मनसूबे थे, इन्होंने पाकिस्तान वफाकी हुकूमत में उस पर काम किया हुआ, इनकी एक्सपर्टीज़ है। इस हवाले से भी इनके साथ बात करेंगे। और स्पेशली आज हम फोकस करेंगे कि ये जो भारतीय साइफ़र सामने लाया गया है, इसकी हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम जनाब डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपने देखा कि कल रात को एक साइफ़र मंजर-ए-आम पे लाया गया। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई कश्मीर हाउस में। आज़ाद कश्मीर की जो हुक्मरान इत्तेहादी तमाम सियासी जमातें हैं, इसके अलावा हुर्रियत की क़यादत भी वहाँ पे मौजूद थी। उन्होंने एक भारतीय साइफ़र सामने लाया जिसमें दावा किया गया था कि ये जो अवामी एक्शन कमेटी है, इसकी जो तहरीक शुरू की गई है, ये 2 साल कबल इस साइफ़र के बाद इस मीटिंग जो हुई थी जनेवा में भारतीय हाई कमीशन में, एक कश्मीरी रहनुमा है UKPNP, नाराज़ रहनुमा उनको कहा जाता है, जिला वतन है, उन्होंने भारतीय रॉ ऑफिसर के साथ मुलाकात की और भारतीय रॉ ऑफिसर ने उन्हें एक एजेंडा दिया। उस एजेंडे पर कर फरमा होकर उन्होंने आज़ाद कश्मीर में अपने एजेंट्स पैदा किए और ये तहरीक शुरू करवाई। ये मौक़िफ़ था हमारे हुक्मरान इत्तेहादियों का। जबकि हकीकत ये है कि शौकत अली कश्मीरी गुज़श्ता 25-30 साल से बैरून मुल्क मुकीम है, कभी यहाँ पे नहीं आए। और ये जो 30 रुकनी कोर कमेटी है, इस कोर कमेटी का एक भी रुकन ऐसा नहीं जो उनकी पार्टी के साथ वाबस्ता हो या जिसके किसी भी ज़माने में शौकत अली कश्मीरी साहब के साथ रवाबत रहे हों या वो रवाबत साबित किए जा सके कि गुज़श्ता 2 सालों में हुए। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो साइफ़र लाया गया सामने, क्या वाकई ये हकीकी है? और इसके जो मंदरजात हैं, जो एक तारीख का है कि जिस रोज़ मुलाकात बयान की गई है मुबैना तौर पर, वो मुलाकात 2 सितंबर को 2023 में हुई और उसमें लिखा है कि उस दिन मंडे था, साइफ़र में लिखा है, जबकि हकीकी तौर पर उस दिन सैटरडे का दिन था। तो आप क्या कहते हैं इस पर? राठौर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। मैं आपने 2 सवालों की बात की, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि जो आपका दूसरा सवाल है जिसमें आपने कहा कि जो मौजूदा बहरान है उसका हल क्या है। जी। जब हम मौजूदा बहरान की बात करेंगे तो बहरान पैदा ही तब होते हैं कि जिस वक्त कोई भी समझदार इंसान, ग्रोह, बरादरी, जत्था, इवन एक मुकाम के ऊपर, अभी तो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो आपके साहिबान इक़्तिदारान हैं या जिसे आप गवर्नमेंट कहते हैं, बहरान पैदा ही तब होते हैं जब वो अपने तमाम जो अल्लाह के अता करदा आज़ा हैं या असाब हैं, उनका ठीक इस्तेमाल जब नहीं करेंगे तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा कि आप एक ऐसी ख़बर के पीछे या एक ऐसी बात के पीछे भाग पड़ेंगे कि जिसके नुकसानात ज़्यादा और शायद फ़ायदा एक भी ना हो। तो इस साइफ़र को तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, इसको इतना ही मुकाम दें कि जिसकी बुनियाद कहीं ना कहीं आके हमारे अहलियाने आज़ाद कश्मीर के लोगों की इज़्ज़त, आबरू और उन लोगों की एक जो वक़ार के ऊपर धब्बा लगने की एक है। तो हमें बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग आज़ाद कश्मीर का शहरी, बीइंग मुसलमान, हमें सबसे पहले यही उस पर देखना चाहिए कि जब आप ख़ुद फरमा रहे हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो फिर उस पे ऊपर साइफ़र को अहमियत देना, साइफ़र पे बात करना या साइफ़र को उस मुकाम पे लेके जाना, मैं समझता हूँ ये हमारे स्टेट के साथ ना एक इस चीज़ को उसके साथ ज़्यादती है। तो हम सबसे पहले इसी ज़्यादती को साइड पे रख के हम ये कहते हैं कि हम हल की तरफ आ जाते हैं। आपने फरमाया कि बहरान क्यों है। मैंने जैसे लास्ट टाइम भी एक चीज़ अर्ज़ की थी कि गवर्नमेंट में भी आज़ाद कश्मीर के ही हमारे दोस्त, अहबाब, साथी, उन्हीं बरादरियों के बच्चे, और जो एहतजाज कर रहे हैं वो भी वही अहलियाने कश्मीर हैं, वो इसी आज़ाद कश्मीर से उनका ताल्लुक़ है। एक ही जगह, एक ही गांव, एक ही गली, एक ही स्कूल से पढ़े हुए होते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पर आ गई? प्रॉब्लम वहाँ पर आ गई जहाँ पर जो वो एक इंसान की ज़रूरियात हैं, जो कि गवर्नमेंट का काम होता है उसका मुदावा करना, उसका वक्त से पहले उस चीज़ को एड्रेस करना,
اور لوگوں کو سہولیات ان کی گھر کی دہلیز پہ پہنچانا. اسی چیز کے تو لوگ ووٹ لیتے ہیں, اسی لیے تو ڈیموکریٹک گورنمنٹس بنتی ہیں, اسی لیے لوگ اپنے نمائندے کہ لوگ عوام کو جواب دے ہوں. جواب دے تو تب ہوں سب سے پہلے عوام کی. یہ لوگوں اپنے حکمرانوں سے یا اپنے عہدیداروں سے یا اپنے نمائندوں سے اس چیز کی ان سے امید ہوتی ہے, اعتبار ہوتا ہے ان کا. جب اس اعتماد کو اور اعتبار کو ٹھیس پہنچی اور بہت عرصے سے, تو کیا ہوا کہ بالآخر عوامی ایکشن کمیٹی کی صورت میں لوگ دو طرح کے لوگ سامنے آئے. ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس ہنر نہیں ہے, کام نہیں ہے, جن کا ذرائع معاش جو ہے وہ ایک عام زندگی جو ہے بہت آپ سمجھ لیں کہ کسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, ایک بہت بڑی تعداد میں ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس ڈگریاں ہیں پر ان کے پاس موقع نہیں ہیں, ان کے پاس اپرچونٹیز نہیں ہیں, ان کے پاس گورنمنٹ جابز نہیں ہیں اس طرح کی جس طرح ہونی چاہیے, اور اسٹیٹ کے اندر اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ جہاں پر وہ ان کو یہ تحفظ ملے کہ جب ہم یہ ڈگری کر کے نکلیں گے تو ہمیں سامنے سے کوئی خوش آمدید کرنے والا بیٹھا ہوگا, نہ کہ وہ ڈگری لے کر کبھی کہاں اور کبھی کہاں اور کبھی اوبر کے ڈرائیور بنے ہوئے ہوں. اب یہ دو طرح کے لوگ ہیں. اب ان دونوں کا کیوں یہ سٹیج آئی؟ وہ سٹیج اس لیے آئی کہ جو حکمران تھے, جو عہدیدار تھے, جو گورنمنٹ جن کے پاس اختیارات تھے, شاید ان کے توجہ, ان کا دھیان, ان کی سمجھ, ان کی عقل اور ان کا عزم, یہ ساری چیزیں جب ملائیں گے وہ اس کے ساتھ ایماندار نہیں تھے. جب وہ اپنے ساتھ ایماندار نہیں تھے تو اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ عوام کو انصاف نہیں ملتا. حکمران عدل اپنے ساتھ کرتا ہے, جواب دہ اللہ کو ہوتا ہے کیونکہ امانت دار ہوتا ہے, امین ہوتا ہے. جس وقت لوگوں کا مداوع نہ ہو, ان کی ضروریات پوری نہ ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کمی اور کوتاہی. کتابوں میں سب پڑھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ کتا بھی بھوکا, پڑھتے ہیں سب, پر اس کے اوپر عمل کوئی نہیں کرتا. تو اس کا مطلب ہے کہ قول اور فعل میں تضاد جب آ جائے تو وہاں پر منافقت عروج پہ ہوتی ہے, وہاں پر ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ ایمان لانے کے لیے, پر امن ماحول پیدا کرنے کے لیے امن پسند لوگوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, جیسے آج اس پروگرام میں ہم اکٹھے ہو گئے کہ چلیں آپ کے بھی تو ایک بات کا حل نکل سکتا ہے. ہمارے وہ تمام ساتھی, تمام دوست, ہمارے خاندان, ہمارے رشتہ دار, برادریاں جو پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بیٹھ کے ہمیں سن رہے ہیں, ہم ان کو مدعو کرتے ہیں. آپ نے حل کی بات کی تو بہت آسان حل ہے. اگر سب سے پہلی چیز ہے, جب مداوع نہیں ہوتا, آپ کوئی مطالبہ کرتے ہیں, مطالبہ کرنے کی سٹیج کیوں آئی وہ میں نے آپ سے سامنے اظہار کیا اس کا. اب جب مطالبہ نہیں مانا جاتا تو ریٹیلیشن آئے گی. ریٹیلیشن کے اندر ڈیموکریٹک انداز میں لوگ جلسے جلوس نکالتے ہیں, اخبارات میں چھاپتے ہیں, انٹرویوز دیتے ہیں, جہاں پر فریڈم آف اسپیچ آ جاتی ہے. اس سے ایک سٹیپ آگے چلے جائیں. جب نہیں ہوگا تو سری لنکا اور نیپال کا حال آپ کے سامنے ہے. اس سے آگے چلے جائیں, آپ کے پاس فلسطین کا حال آپ کے سامنے ہے. آپ اس سے بھی آگے چلے جائیں تو کچھ عرصہ پہلے جو افغانستان میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا. تو یہ سٹیجز ہیں آپ کے سامنے کھلی آنکھ کی طرح ان دلائل کو, ان تمام نشانوں. آزاد کشمیر کے بارے میں یہ ضرور یقین سے کہہ سکتا ہوں, وہاں کا ایجوکیشن لٹریسی ریٹ, وہاں کے لوگوں کے اندر شعور, اور سب سے بڑی بات ہے ایک آپ کے اندر آ جاتا ہے کہ ہم ایک باغیرت, یا جسے آپ کہہ سکتے ہیں قومیت پرستی. اگر پوری کائنات میں اگر کسی نے قومیت پرستی یا قوم کے اوپر بات دیکھنی ہو کہ دیکھنی ہو تو آزاد کشمیر میں دیکھ لیں. وہ یو کے اندر مثال آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے, یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے. ایک کشمیر کے اندر, آزاد کشمیر میں آپ کو کہیں شیعہ سنی فسادات, کہیں آپ کو تعصبات نہیں ملیں گے. برادری بیس کے اوپر ہر ایک کی رسپیکٹ تھی. آہستہ آہستہ ان چیزوں کی وجہ سے جب سیاسی اختلافات ان کے نہیں ہوئے تو اس سے آگے چیز آ گئی کہ وہاں پر ابھی چھوٹے بڑے کی تمیز میں بھی پرابلمز آنا شروع ہو گئی ہیں. ٹیلی ویژنس کے اوپر آپ روز سوشل میڈیا پہ چیزیں دیکھتے ہیں. حل کیا ہے اس کا؟ اس وقت جو ایکشن کمیٹی کہہ رہی ہے, وہ جو باتیں کر رہی ہے, وہ صرف یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری ضروریات پوری کرے, اور ان کی ضروریات 90% ایڈمنسٹریٹو ہے. نوکری, روزی, کھانا, رہائش, جو ضروریات انسان ہیں, جو گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے ایک فلائی ریاست کے اندر, اور وہ ریاست جو کہ پوری دنیا کو کھلا سکتی ہے الحمدللہ. اتنے اللہ نے اس کے ریاست کے اندر ریسورسز رکھے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ سونے کی کان پہ بیٹھے ہوئے ہوں اور کشکول آپ نے ہاتھ میں اٹھایا ہو. یہ وہ مثال ہے. اب اس کے حل کی طرف عوامی ایکشن کمیٹی اگر واقعی سیریس ہے, ایک تو ہوتا ہے کہ جی چلو میں نے فیم حاصل کرنا ہے, ٹیلی ویژن پہ آنا ہے, میں نے جلسے جلوس کر کے شوکت میر صاحب کو شاید آج سے 6 مہینے پہلے یا سال نہیں لوگ جانتے ہوں گے, آج لوگ جاننا شروع ہو گئے ہیں. اگر تو مقصد ہے خود نمائی, یہ ریاکاری ہے, کوئی حل نہیں نکلے گا. اگر وہ واقعی سیریس ہیں
तो सीरियसनेस के लिए मैं फिर मिसाल दूंगा, जैसे सियालकोट के अंदर चंद साहिबान बैठे, उन्होंने कहा जी हमारी एक्सपोर्ट्स का प्रॉब्लम है, एयरपोर्ट पे कार्गोस के इशू हैं, हम अपना एयरपोर्ट क्यों नहीं बना सकते। चंद लोग बैठे, आज वहाँ से एयरपोर्ट्स फ्लाइट्स ऑपरेट होती हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती हैं और जाती हैं। आज़ाद कश्मीर में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। हम कहते हैं जी कि एक्शन कमेटियों के लोग आ जाएं, आपके पास 2, 3, 4, 5 जो मेयर्स हैं, मेयर्स तो आपकी लोकल गवर्नमेंट है ना, मेयर्स को बुला लें, हम आपके साथ बैठते हैं, आपके टेलीविज़न पे आपके पूरी मखलूक खुदा के सामने गवाह बना के उनको कह रहे हैं कि हम आपको सिर्फ हाल ज़ुबानी नहीं देंगे, फिर हम कहेंगे कि आपके मेयर्स बैठें, हम आपको जो ज़राए चाहिए वो ज़राए देंगे, मगर आप अपनी पॉलिसीज़ तो ठीक करें। वो पॉलिसीज़ लिखने वाले लोग अपना काम करेंगे, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए मेयर इज़ द मैक्सिमम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो कि लोकल गवर्नमेंट में 24/7 आपके पास अवेलेबल होता है। काउंसलर्स आपके पास मौजूद, आपके पास हर गली, हर घर का हर बंदा एड्रेस, उसकी लिस्टें आ जाएंगी। आप देखेंगे विद इन अ ईयर अल्लाह के भरोसे विद इन अ ईयर कम से कम आपके 40 से 50 हज़ार यूथ को नौकरियां, बाइज्जत नौकरियां, जिसमें वो मालिक होंगे, किसी के पास मुलाजिम नहीं होंगे। यही डिमांड है ना एक्शन कमेटीज़ की। हम कहते हैं जी हम देने को तैयार हैं, बैठे आप अगर सीरियस है फिर हमारे साथ बैठे हम। ये आप मीन्स हाँ गवर्नमेंट जी, या गवर्नमेंट से इस तरह है जी। हमें ये चीज़ जो आज एक्शन कमेटियों को समझ आई, बीइंग अ क्रिमिनोलॉजिस्ट, हमें ये बात 2012 में समझ आ गई थी, जब सरदार याकूब साहब आपके प्रेसिडेंट थे। हमारी उनसे मुलाकात हुई, हमने कहा जी हम आपके इधर बच्चों को एजुकेशन में उन सब्जेक्ट्स पे एजुकेट करेंगे जो कि आपके पास, फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल में बेतहाशा आपके 18 एक्टिव फार्मास्यूटिकल पोटेंशियल मौजूद है, मगर आपके पास उस एक्सपर्ट्स नहीं है। उन एक्सपर्ट्स के लिए हम बाहर से अपने प्रोफेसर्स मंगाते हैं, आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ में जगह दें, हम आपके बच्चों को आज अल्हम्दुलिल्लाह थैंक्स टू अपना सरदार याकूब साहब कि उन्होंने वहाँ पर हमारे उन प्रोफेसर्स को मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में डिपार्टमेंट्स बनाने दिए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह कम अज़ कम आपके 28 बच्चे जो PhD डॉक्टर्स हैं उन सब्जेक्ट्स में, वो आज़ाद कश्मीर के मौजूद हैं। आप उन बच्चों को बुलाएं, माहिरीन आपके पास हैं। अब जब हमने ये काम शुरू किया तो जो उनको फंडिंग आती है बच्चों को, जो उनकी ग्रांट्स आती हैं, उसके लिए आपके पास बैंक होना चाहिए। जब बैंक के पास गए तो पता चला कि आपका बैंक शेड्यूल्ड ही नहीं है। हमने कहा आपके बैंक को शेड्यूल्ड करेंगे तो आज 25 बच्चे हैं, कल 25,000 बच्चों को भी हम उनको दे सकते हैं इंटरनेशनल एक्सपोजर, डिग्री, सब कुछ। क्यों? हम अपना घर ठीक करने गए हुए हैं, हमें किसी से इसमें पूछने की ज़रूरत नहीं थी। पता चला कि आपके बैंक के रूल्स इजाज़त नहीं देते, रूल्स ठीक करवाए, रूल्स। अब वो जो टाइम 1.5 साल का लगा, इस बेस पे मैं कह रहा हूँ एक्शन कमेटीज़ को, भाई आप जो कह रहे हैं वो एक प्रोसीजर जो हमने काम किया हुआ है, खुद के लिए नहीं किया, उन्हीं बच्चों के लिए किया जिनके लिए आज आप मांग रहे हैं। हाँ, गलती कहाँ पर होती है कि जिस वक्त हमारी आपके माजिद खान साहब से मुलाकात हुई, हमने उनसे कहा जी कि आप अपने बैंक को डिजिटाइज़ करें, तो वहाँ पर उन्होंने एज अ सन ऑफ अ सॉइल उस चीज़ को नहीं देखा, एज अ फाइनेंस मिनिस्टर नहीं देखा, उन्होंने एज अ बिजनेसमैन उस चीज़ को देखा। ये गलती है जिसका आज अवाम रो रही है। आपके IT के मिनिस्टर के पास गए, उनसे कहा जी कि आप अपने सेफ सिटीज़ हमसे किस चीज़ के, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, आप हमसे बनवा लें, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बना देंगे, आपके 4,500-5 हज़ार बच्चों को जॉब्स मिल जाएंगी, बच्चियों को जो डिग्रीज लेके इस्लामाबाद हॉस्टल्स में रहती हैं। पेरेंट्स पे क्या गुजरती है शायद आप वो नहीं महसूस कर सकते। उन्होंने बहुत अच्छे अल्फाज में ये वो जेस्चर दिया जी कि मैं आपको ख्वाले के पुल पे रिसीव करूंगा, मैं मिलूंगा, मैं ये करूंगा, मगर वो सिर्फ सियासी बात थी। बाद में हमें पता चला कि उन मिनिस्टर साहब के पास साइन करने का भी इख्तियार प्राइम मिनिस्टर ने नहीं दिया था। तो जब उनको ये बात पहले पता थी, हमें पहले बता देते, हम उसका कोई हल ले लेते। तो उस चीज़ के ऊपर ये कोई आज की बात नहीं है, 13 सालों से आप यू नेम एनी डिपार्टमेंट, टेप्टा के पास गए, आज आपके कह रहे हैं ना लोग, हल में ये आएगा कि हमारे साथ जब बैठेंगे तो हम यूनियन काउंसिल्स के आप काउंसलर से कहेंगे कि आप हर यूनियन से 200 बच्चे हमें दे दें। उन 200 बच्चों को हम टेप्टा में ट्रेनिंग्स देंगे, टेप्टा पूरे को डिजिटाइज करेंगे और कोई पैसे गवर्नमेंट से नहीं लेंगे। ये हमारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो हम बिजनेसेस करते हैं, हमने जो पैसा अल्लाह की राह में कहाँ जाएगा, यहीं जाएगा कि जहाँ पर आपकी कौम तैयार होती है। वहाँ पर जब ये चीज़ हो जाएगी भाई, तो टेप्टा से जब उनको ट्रेनिंग आएगी तो आपका जो इंडस्ट्रियल जोन है वहाँ पर हम आपको आज वादा करते हैं कि आप 500 कनाल ज़मीन दें, हम आपको 50 इंडस्ट्रीज़ इमीडिएटली देते हैं कि जो इंडस्ट्री सिर्फ आज़ाद कश्मीर की इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे ये ज़्यादा आप कहते हैं कि रोज़गार के मौके भी मिले। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तरफ मैं वापस आऊँगा। अब यही सवाल जो साइफर वाला बेसिकली इशू आज जो अब पूरे आज़ाद कश्मीर में डायस्पोरा में हमारे बना हुआ है, काशिफ मीर साहब, ये जो साइफर आया है, देखा था साइफर पहले एक ऑडियो कॉल चलाई,
میں یہ غلطی تھی کہ میجر تھا اشوک، وہ اسلام کہ وہ اس کا جو لہجہ کو جیم نہیں، یہ اس پہ جو تاریخ کی غلطی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ جی راٹھور صاحب. ملا ہوا ہے نا ہمیں تو وہ ٹھیک نہیں ملا ہوا اس سے. دیکھیں بیسیکلی جو آڈیو کچھ چلائی گئیں اور ویڈیو کی صورت میں جو مارکیٹ میں آئیں تو وہ ان سے بہت بہتر جو آڈیو اور ویڈیو جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی مدد سے بنتی ہیں تو وہ ہمارے یہاں عام نوجوان بنا رہے ہیں. تو وہ صاف نظر آ رہا ہوتا ہے ان ویڈیوز اور آڈیوز کو دیکھ کے کہ یہ اے آئی کے تھرو بنائی گئی ہیں. اور اسی طرح سے جو سائفر آیا، سائفر کا آنا پرسوں رات کو اے آر وائی نیوز کو پرائم منسٹر جو ہیں چودھری انور الحق وہ انٹرویو دیتے ہیں. تو وہ دوسرے دن صبح اے آر وائی کے اوپر وہ سٹوری چل گئی اور شام کو عصر کے وقت آل پارٹی کانفرنس ہو گئی اور پھر ایک اعلامیہ جاری ہو گیا. اب دیکھیں جو سائفر جس طرح کا جو ڈاکومنٹ نکالا گیا اس میں ٹیکنیکلی کو 3-4 تکنیکی غلطیاں ہیں. اس میں ڈیٹس کی غلطیاں ہیں، اس میں ایک ڈیٹ کوئی اور ہے، دوسرے پیج پہ کچھ اور ہے، تیسرے پہ کچھ اور ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ بیسیکلی اگر سائفر نے آنا تھا جو 2 ملکوں کے درمیان کنورسیشن ہے، مثال کے طور پہ انڈین انٹیلیجنس ادارہ کو رپورٹ کر رہا ہے 2023 میں اپنے کسی ادارے کو، ان کی آپس کی کنورسیشن ہے نا. سائفر وہ ہے کہ جو ایک انٹیلیجنس ادارہ اپنی گورنمنٹ کو بھیج رہا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ جنیوا سے انڈیا کے اندر بھیج رہا ہے اور وہ لیک ہو جاتا ہے اور آ جاتا ہے واپس اے آر وائی کے پاس اور اے آر وائی پہ اور اسی رات آتا ہے جس رات وزیر اعظم انور الحق وہاں پہ، اور وہ پروگرام میں کہتے بھی ہیں کہ جی ہم کو کچھ شواہد سامنے لانے والے ہیں. اس پروگرام میں وہ ذکر بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جی ہم کو کنیکشن ثابت کرنے والے ہیں. جب وہ آ جاتا ہے راٹھور صاحب تو اس کا بیسکلی یہ 2 ملکوں کے انڈیا اور پاکستان کے درمیان کا معاملہ ہے کہ پاکستان کے اندر آزاد کشمیر کہاں پہ ہے؟ پاکستان میں ہے نا. تو یہ پھر 2 نیوکلیئر سٹیٹس کے درمیان کا معاملہ ہوا. تو اس کے اندر اگر پاکستان میں اتنی بڑی مداخلت کی گئی ایک علاقے کے اندر، آزاد کشمیر جیسے پرامن خطے کے اندر انڈیا اتنی بڑی مداخلت کر رہا ہے، کچھ تنظیموں کے ذریعے کر رہا ہے جن کا نام لیا گیا، تو میں نے آج ان کا بھی موقف پڑھا ہے. انہوں نے اس کو مسترد کر دیا کہ جی یہ بالکل ہی ہمارے اوپر ایک بیس لیس ایلیگیشن ہے. تو اس کا اصولی طریقہ راٹھور صاحب یہ بنتا ہے کہ جو پاکستان کا جو دفتر خارجہ ہے وہ اس کے اوپر ریئیکٹ کرتا ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان بلاتی ہے انڈین ہائی کمیشن کے لوگوں کو، ان کو بلا کے تو ڈیماش کیا جاتا ہے. جی راٹھور صاحب، تو جب ڈیماش کیا جاتا ہے ایک اصولی سفارتی طریقہ کار یہی ہے کہ آپ ان کو سامنے لاتے ہیں، انڈین جو سفارتکاروں کو سامنے لاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ آپ کا ڈاکومنٹ ملا ہے، آپ نے یہ مداخلت کرنے کی کوشش کی ہے، لہٰذا اپنی گورنمنٹ کو یہ پیغام ہماری طرف سے دیں. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ سطح کے اوپر ڈاکومنٹس بھیجے جاتے ہیں، اس کو کیس بنا کے مختلف فورمز کے اندر واپس پیش کیا جاتا ہے. لیکن پریکٹیکلی جو کل اعلامیہ جاری ہوا اس کے اندر عوامی ایکشن کمیٹی کا ذکر نہیں ہے، جو سائفر جس کو چودھری انور الحق سائفر قرار دیا. جو اعلامیہ جاری ہوتا ہے اس اعلامیے میں یو کے پی این پی کا کہیں پہ بھی ذکر نہیں ہے، اس میں جو دوسری تنظیم ہے اس کا بھی ذکر نہیں ہے، نہ شوکت کشمیری صاحب کا ذکر ہے نہ کسی اور کا ذکر ہے. اس میں ذکر یہ کیا جاتا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر بھارتی ایما اور ایجنڈے کے اوپر کوئی پریشر گروپ تسلیم نہیں کیا جائے گا، نہ اس کی ڈیمانڈز کے اوپر عمل کیا جائے گا، نہ ان سے بات چیت کی جائے گی. تو بیسکلی اعلامیہ ہونا چاہیے تھا جو تھا تو وہ ریلیونٹ ہونا چاہیے تھا، اس کو آزاد کشمیر سے جوڑا نہیں جانا چاہیے تھا اگر تو وہ ایکچوئل تھا. دوسرا اس کے اوپر ظاہر سی بات آئی ایس پی آر کا بھی رسپانس آنا چاہیے تھا. ابھی تک راٹھور صاحب آج مسئلہ اگر پاکستان کا اور انڈیا کا ہے تو اس میں تو آئی ایس پی آر کا رول، دیکھیں نا آئی ایس پی آر کا بھی رول ہونا چاہیے تھا. دیکھیں اگر تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ اگر تو یہ چودھری انوار الحق صاحب نے جو سائفر والا جو معاملہ چھیڑا ہے اگر یہ ان کی اپنی کریشن ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے آئی ایس پی آر یا کسی کا اس کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ یا جو دیگر ہمارے جو ذمہ
اسپیکر جو آزاد کشمیر ہیں ان کی سربراہی تو وہ ملا ہے اسپیکر نیشنل اسمبلی کے ساتھ. میں نے پتہ کیا ہے کہ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق کے ساتھ جو گفتگو ہوئی تو اس میں اس سائفر کا کوئی ذکر نہیں ہے, جبکہ یہ اس وقت تک کا آزاد کشمیر کا سب سے بڑا ایشو اس کو بنا دیا گیا اگر یہ صحیح ہوتا تو. دوسرا اس کے اوپر ری ایکشن آنا چاہیے تھا وفاقی وزارت اطلاعات کا, اور دوسرا اس کے اوپر پھر پروگرام بھی ہونے چاہیے تھے قومی سطح کے اوپر کہ بھارت اس طرح کی مداخلت کر رہا ہے. اگر یہ ساری چیزیں جینون اور اتھینٹک ہوتی جن کا شبہ ہے, اور زیادہ امکان یہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے, یہ کوئی کریشن ہے کوئی چند لوگوں کی بیٹھ کے کوئی سازش کی. دیکھیں اب گزشتہ دنوں آپ کچھ منسٹرز کے بیانات دیکھیں, جو وزیر جو ٹرانسپورٹ ہیں جاوید بٹ, وہ 10 دن پہلے یہ کہتے ہیں کہ ان کو ہم 29 تاریخ تک نہیں جانے دیں گے, اس سے پہلے ہی ہم نے ان کا بندوبست کر لیا ہے. تو اس کے مطلب ہے یہ بندوبست کیا آپ نے کہ یہ ایک بیانیہ بنایا جائے. دیکھیں اگر تو یہ ایکچوئل ہے جو ڈیمانڈ آج آئی ہیں, مثال کے طور پہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کی جو رہنما شوکت نواز, انہوں نے رات کو یہ ڈیمانڈ کر دی تھی وزیر اعظم پاکستان, آرمی چیف اور DGI SI سے کہ اس کے اوپر اگر یہ جینون ہے تو اس کے اوپر تحقیقات کریں اور ہم اس کے اوپر مکمل تعاون کریں گے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ وزیر اعظم صاحب اپنا اقتدار کو طول دینے کے لیے, بچانے کے لیے یہ وارداتیں کر رہے ہیں, یہ اس طرح کی وارداتیں کرتے رہیں, ان کو آنا چاہیے مذاکرات کے اوپر. اور دوسرا جو ہمارے ساتھ جو طے شدہ جو معاہدے ہیں ان کے اوپر عمل کریں, اور جو نوٹیفیکیشن جاری کی ان پہ عمل کریں, اور بقیہ جو ہماری ڈیمانڈز ہیں ان کے اوپر یہ مطالبات کی بات چیت کے لیے ہیں. ورنہ جو لامعینہ مدت تک ہم نے لاک ڈاؤن کی کال دے رکھی ہے وہ جاری رہے گی. اور آج نیلم میں جو انہوں نے ایک بہت بڑے ریلی اور پھر اجتماع میں شرکت کی, تو جو اتنے ہزاروں لوگ آج نیلم میں جمع ہوئے, اور میں جانتا ہوں کہ نیلم میں اس قدر لوگوں کا جمع ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے, اتنے بڑا جلسہ اور ریلی نہیں کر سکتی. تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی اتنے لوگوں کا یہاں پہ جمع ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو سائفر کا جو ڈرامہ رچایا گیا تو وہ بالکل پراپوگنڈا تھا, اور لوگوں کی جو جینون ڈیمانڈز ہیں ہم ان کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے بھی مسترد کر دیا. اور پھر اسی طرح سے اپوزیشن لیڈر جو خواجہ فاروق ہیں, انہوں نے بھی جو آج کا جو اجلاس تھا انہوں نے اس میں خطاب کرتے ہوئے بھی کہا, اور انہوں نے اس کے اوپر اپنا بیان جاری کیا UK سے کہ اس کے اوپر اگر یہ واقعی جینون ہے, انہوں نے بھی شبے کا اظہار کیا کہ اگر یہ واقعی جینون ہے سائفر تو اس کے اوپر پھر سپریم کورٹ کی سربراہی میں, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں کوئی کمیشن بنایا جائے, اس کے اوپر تحقیقات کی جائیں کہ یہ کہاں سے آیا, اصل ہے نہیں ہے, کون لوگ ملوث ہیں, پھر اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن اس کے اوپر تحقیقات کریں. تو یعنی اگر انہوں نے ملاقات کر کے یہاں پہ ایجنڈا سیٹ کیا, آزاد کشمیر میں کون سے لوگ ان کے ساتھ شامل ہیں؟ دیکھیں اگر تو جینون ہے تو پھر جتنا نیٹ ورک ہے وہ سارا پکڑا جانا چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر جینون نہیں ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ اس طرح کا جو پراپوگنڈا سرکاری سطح کے اوپر ہو, تو میرا خیال ہے جو سعادت صاحب نے بات کی کہ جو کہ پرائم منسٹر سب سے بڑا اور ذمہ دار عہدہ ہوتا ہے, تو اس کی طرف سے, اس دفتر کی طرف سے کوئی اتھینٹک ڈاکومنٹ جاری نہ ہونا, اور اپنی حکومت کے لیے یا بیانیہ سازی کے لیے اس طرح کے جو ڈاکومنٹ ہیں ان کو پبلک کرنا, تو یہ ہوا کہ ان لوگوں کو بھارت کا ایجنٹ اور ان کا سوداکار قرار دے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت اپنی نوعیت کا ایک بہت سنگین الزام ہے جو سرکاری سطح سے سامنے آیا ہے, اور ابھی کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ اتھینٹک ہے یا نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ساری جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اب اعلان کیا ہے, اعلامیہ جاری کیا تھا, اس کے مطابق اب وہ آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں جلسے کریں گی پاک فوج کی حمایت میں. پاک فوج کو یعنی کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے سامنے لا کر کھڑا کریں گی. ایک طرف عوامی ایکشن کمیٹی میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں, وہ اپنے بنیادی حقوق کے لیے مظاہرے کر رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, جلسے کر رہے ہیں. اس کے مقابلے میں پاک فوج کی حمایت میں اب لوگ اس میں نہیں جائیں گے جو عوامی ایکشن کے ساتھ ہیں, اس کا مطلب ہے وہ پاک فوج کے. تو کیا یہ اس سے پاک فوج کی مقبولیت میں آزاد کشمیر میں اضافہ ہوگا یا متاثر ہوگی؟ راٹھور صاحب, پاک فوج ہے, مسلح افواج کے اندر ایک پاک فوج ہے جو اوتھ کے ساتھ ہے, سپاہی سے لے کر فیلڈ مارشل تک. ہر سولجر, ہر آفسر, ہر JCO, NCO, OR
ایک اوتھ کے ساتھ ہیں، اور وہ اوتھ ان کا اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ قرآن کے اوپر ہے، جس میں وہ کیا فرماتے ہیں کہ تیار رکھو اپنی طاقت ذرائع جنگ کے ساتھ، تاکہ ہیبت طاری ہو جائے ان کے دلوں پہ جو دشمن ہیں اللہ کے اور تمہارے دشمن، اور وہ جن کو تم تو نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے، اور جو تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں اس کا صلہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا۔ اب یہ اوتھ ہے جو ہر مجاہد کو زبانی یاد ہے، صرف یاد نہیں ہے، اس اوتھ کے اوپر ان کی زندگی آپ کے سامنے شہادتیں اب ایک یہاں تک تو ہم نے پہلے بھی ایک عرض کیا آپ کو، جیسے کہ آپ کے سیاستدان شاید ابھی سیاسی بلوغت ان کو ایجوکیشن کی یا اس کو گرومنگ کی ضرورت ہے، تو چلیں آپ ماشاءاللہ راٹھور ہیں تو آپ اس سیٹ کا حق ادا کرتے ہوئے حل دے سکتے ہیں ہم اس کو۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم پاک فوج کے حق میں ریلیز نکالیں گے۔ اب ریلی کا انداز جو ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے کہ ایکشن کمیٹی بھی اس ریلی کا حصہ بن جائے۔ آزاد کشمیر کے عوام میں اسی آنے لگا ہوں، اس کے لیے کیا ہے کہ پاکستان کے اندر آزاد کشمیر ریجمنٹ ہے جس کے آپ کے اندر بہت ہی اب وہ تمام جو کہ اس وقت آج کل اگر وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا پاکستان کے کسی خطے میں بھی ہیں تو یقیناً ان کے دل دھڑکتے آزاد کشمیر کے ساتھ، وہ ایک ایک پلس کی اثر پڑتا ہوگا، خواہ وہ کہیں بھی پوسٹڈ ہوں گے، جیسے آپ کے یوکے کے اندر رہنے والے یا دنیا کے کسی بھی حصے رہنے والے لوگ جو ہیں ان کے دل آج کل زیادہ دھڑک رہے ہیں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ۔ پاکیزگی آپ کو کس چیز وہی آپ کے آزاد کشمیر کے پلندری میں رہنے والے 2000 حوالدار، آپ کے راولہ کوٹ میں رہنے فرض کریں 1000 آپ کے جے سی اوز آفیسرز تو خیر ہیں ہی ہیں۔ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ٹرینڈ ہیں، پاک فوج ہیں، تربیت یافتہ ہیں، اور وہ آپ کی بہتر معاونت کر سکتے ہیں کس چیز میں؟ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ میں، ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ میں، ہیلتھ ڈیولپمنٹ کے اندر، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے اندر۔ اپنے علاقے کی بہتری کے لیے کون ایسا فوجی ہے جو کہ سب سے پہلے اپنا قدم نہیں نکالے گا؟ ان کا تو اوتھ اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ تو اگر فوج کے ساتھ ریٹائرڈ فوجی کی بات کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں، دیکھیں آپ کے آزاد کشمیر کے اندر اس وقت کم از کم 15 سے 20 ہزار ریٹائرڈ فوجی موجود ہیں۔ آپ نے فوج کے ساتھ خود ارادیت کرنی ہے تو وہ جو بیٹھے ہوئے ان کو کام پہ لگائیں نا۔ سب سے پہلے تو یہ خود ارادیت جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج کے ساتھ آپ اپنا یہ سول لاکھوں ہزاروں نوجوان جو بے روزگار ہیں ان کو نہ کام پہ لگائیں، آٹومیٹکلی آ جائیں گے۔ اگر ٹیپٹا کی ٹریننگ دینے کے لیے ایک آپ کے پاس ایسا افسر موجود ہے جس نے اپنی زندگی کے 30 سال ٹریننگ میں گزارے ہیں، وہ اپنے فوج کی ٹریننگ میں دیے، وہ ٹوئیٹا کی کیا جی ٹیپٹا فوج کے اندر انجینئرز کور بھی ہے، فوج کے اندر ای ایم ای کور بھی ہے، فوج کے اندر میڈیکل کور بھی ہے۔ اب یہ جو آپ کے پاس ریٹائرڈ لوگ ہیں، آپ جس وقت کہتے ہیں آئیں ایک کارپوریٹ لیول کے اوپر ہم ایک ماڈل دیتے ہیں، میرپور کو ہم ماڈل بناتے ہیں، اس کا انڈسٹریل ایریا ایک چیز ہو، اس کا ہیلتھ سائٹ ایک پہ ہو، تو افواج کے ساتھ یکجہتی یہ ہوگی کہ وہ آپ کے ساتھ، کیونکہ ہیں تو وہ بھی اہلیانِ کشمیر، وہ نہیں میں اگر اب ٹپیکل اس موضوع پہ آئیں کہ جو فوج کے حق میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں، کیا اس سے واقعی فوج کا مقبولیت بڑھے گی؟ میں یہ سوال میرا یہ ہے جی میں دیکھیں میڈیا سے گزارش ہے، آپ تو ایک میڈیا ریپ ہے نا، میری میڈیا سے گزارش ہے، وہ خبر جو لوگوں کے دلوں میں تذبذب پیدا کرے یا انتشار پیدا کرے وہ خبر نہیں ہوتی۔ خبر وہ ہوتی ہے کہ جو لوگوں کو جوڑے۔ اس وقت ہم جوڑنے کے لیے بیٹھے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے سامنے، اگر ایسی خبروں پہ ہم آئیں گے کہ جی فوج کس کی ہے، فوج بھی تو ہماری ہے۔ آپ نے شروع میں کلاس بولا دفاعی تجزیہ نگار، دفاعی تجزیہ نگار بہت بڑا اسپیکٹرم ہے۔ ہم بہت اسٹوڈنٹ ہیں چھوٹے ابھی، ہم اسٹوڈنٹس ہیں اینتھروپولوجی کے، ہم اسٹوڈنٹس ہیں سوشیولوجی کے، ہم اس کو ملا کے ہم کہتے ہیں ہمیں ایک چیز جرم ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ جیسے بھی آپ ہی کے الفاظوں سے مجھے ایک محسوس ہوئی کہ چیز نہیں، یہاں پر ہم تفریق در تفریق کی طرف جا رہے ہیں، یہ زیادتی ہو جائے گی۔ آج آپ کے توسط سے باقی میڈیا کے بھائیوں کو بھی آزاد کشمیر کا شہری ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان ہونے کی بھی ضرورت ہے، جہاں اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانستہ طور پر آپ ایسا کہہ یا کر بیٹھو کہ بعد میں آپ اپنے کیے پہ شرمندہ اور پشیمان ہو۔ میں آپ کو اس چیز سے روک رہا ہوں بینگ اے بھائی کہ بھائی اس خبر کی طرف جانے سے بہتر ہے کہ ہم اس چیز پہ آئیں کہ وہاں پر آپ کی فوج جو اندر بیٹھی ہوئی ہے وہ فوجی ہیں، جو اوتھ کے ساتھ ہے وہ فوجی ہی ہے۔ ان کو آپ کہتے ہیں جی کہ آئیں ہماری رہنمائی کریں، جو آپ ویل ٹرینڈ ہمارے بچوں کو ٹرینڈ کریں۔
जो कॉरपोरेट के लोग हैं वो उनके साथ आके मिलें, आप हल की तरफ आएं। जलसे जुलूसों से तो कभी भी हल नहीं निकलते, बैठ के अमल करने से, मुशावरत करने से मंजिल को सामने डॉक्टर साहब, बिजली जो सस्ती हुई है, जो आटा सस्ता हुआ आज़ाद कश्मीर में, वो जलसे जुलूसों से हुआ है। ये 77 साल से ये हुक्मरान जो है इक़्तिदार में बैठे, जो आए, किसी ने नहीं ये दी रिलीफ। ये रिलीफ जलसे जुलूसों से ही है, ये हमारे सामने हमने देखा है। ओके, मैं अगर आपसे इसके काउंटर पे एक सवाल करता हूँ जी। देखें, भीख कौन मांगता है? आपको भीख मांगना बुरी बात लगती है ना? बुरी बात लगती है। किसी भी साहिब हैसियत से पूछें कि भीख मांगना हमारे मजहब में भी इजाजत नहीं है जी। भीख मांगना हमारे किसी माशरे की भी इजाजत नहीं है, क्योंकि इससे आपकी इज्जत नफ्स मजरूह होती है। क्या ही खूब है जो मैं आपको जो हल दे रहा हूं, आप थोड़ी देर के लिए अगर काइंडली उस सफर में मेरे साथ चलें तो उसमें बेतहाशा साथी आपके साथ आके मिल जाएंगे। वो जब मिलेंगे वो एक्सपर्ट्स होंगे जो अपनी जान माल के साथ इस पे आएंगे। उनको तो हमने प्लेटफॉर्म देना है ना। जैसे आपने फरमाया कि जी सब्सिडी आज़ाद कश्मीर में से जहां पर पहाड़ों से पानी निकल रहा है, अगर रास्ते में हम 25 जगहों के ऊपर आज पोटेंशियल मौजूद है 25,000 मेगावाट का सिर्फ आज़ाद कश्मीर में। मैं नहीं कह रहा, आपके अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे पूछें, यही बात है। 25,000 मेगावाट में आप पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर बिजली फ्री कर दें, आप इंडस्ट्रीज को बिजली उस मराद पे दें, आपके पास क्यों दुनिया की इंडस्ट्रीज नहीं आएंगी? मैं ये हल दे रहा हूँ। जिस वक्त हम 3 रुपए भी क्यों दें? आप तो 3 रुपए की बात कर रहे हैं। प्लान ऐसा बनना चाहिए कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के रहने वालों के लिए कोई इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस नहीं होने चाहिए, जैसे सुई गैस के हवाले से, क्योंकि उनके रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं। और स्पेशली वहाँ पर जिस वक्त लोग काम करेंगे वो इसी तरह ही है जैसे किसान आपके लिए कुछ उगाता है, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठता है और जब मार्केट में चीज़ आती है, शाम आपके घर में सब्जी बनती है, हम उसको खराज तहसीन पेश करने के लिए कभी भी हमने किसानों का ख्याल नहीं रखा। हमें उन लोगों का ख्याल जब रखेंगे, ये जो बच्चे बेरोजगार हैं उन पावर प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे ना। ये जो बच्चे आज कह रहे हैं हमें जॉब्स दें, इनको घर के अंदर जॉब्स मिलेंगी। आप उस इलेक्ट्रिसिटी को बेचें। आप अफगानिस्तान में नहीं है बिजली, बेचें। सेंट्रल एशियन स्टेट्स में नहीं है बिजली, बेचें उनको। आपके पास तो सिर्फ पानी $6 बिलियन पर एनम आपको ये दे तो सकता आज़ाद है। कश्मीर की हुकूमत कर ही नहीं सकती ना उसको, चूंकि जी आपने यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, वो नहीं कर सकते। जब हम कह रहे हैं कि भाई हम कर सकते हैं, हमारे पास नहीं है उनके पास। अब हमारे पास वो लोग मौजूद हैं, वो हल मौजूद हैं, वो असबाब मौजूद हैं और वो इल्म मौजूद है, वो ज़राए मौजूद हैं। ये जब सारी चीज़ें मौजूद होती हैं तो आपको सिर्फ कमी किस चीज़ की रह जाती है? आज आपके साथ अगर मैं बात करने के लिए आया तो ऑल द वे मुझे पता था कि आपका स्टूडियो यहाँ पर है। हमें वो आज तक एक फ़र्द नहीं मिल रहा कि जिसको हम ये कह सकें कि भाई आप बैठें, आप हमारे साथ हाल पे बात करें। जो बैठता है वो गिले पे बैठता है, वो बैठता है वो इल्ज़ाम पे बैठता है जी कि उसने उस पर इल्ज़ाम लगाया तो आप क्या कहते हैं। इल्ज़ाम की तरफ देखना ही जुर्म है, उस पर बात करना तो सदाबहार जुर्म है। तो हम हल की बात कर रहे हैं कि भाई जो पीछे हो गया, गलत हो गया, आप क्यों उन लोगों को कर रहे हैं जिससे भी गलती हुई हो गई। इस लम्हे के बाद आए, कौन कौन बैठना चाहता है? मैं आपको वॉलंटरली कह रहा हूं, मैं और हमारे साथी, हम तो आपके पास भी बैठे हुए हैं, जहां पर आप कहेंगे हम बैठने को तैयार हैं। हमें वो साहिबे इल्म, साहिबे अकल और साहिबे ईमान लोग जो कहते हैं जी कि यस वी आर रेडी, वो हमारे साथ बैठ जाएं, अभी बैठ जाएं। हम तो 24/7 की आपको सदा लगा रहे हैं। हल पे बात जब करेंगे, ना आपके यहाँ खून रेजी होगी, ना आपके यहाँ जुलूस होंगे, ना जलसे होंगे, ना लड़ाइयाँ होंगी, कुछ भी ऐसा बुरा नहीं होगा, क्योंकि आपने एक बुराई को दफनाया और अच्छाई का सफ़र करने के लिए आपने कहा जी आए। इसमें लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी। सब्सिडीज़ मांगने वाले सब्सिडीज़ देने की पोजीशन में बैठे हुए मगर उनको पता नहीं है सब्सिडी मांगना बुरी बात है। क्यों मांग रहे हैं हम सब्सिडी? क्यों हम कह रहे हैं जी बिजली किस? अच्छा, यही सवाल में आकाश अमीर साहब, डॉक्टर साहब ने कहा कि हम ये जो बिजली सस्ती है ये भीख है या ये सब्सिडी है, ये हम क्यों मांग रहे हैं? कि क्या ये कश्मीरियों का हम क्यों कहते हैं कि ये हमारा इस्तेकाक है? राठौर साहब, ये भीख है या हमारा इस्तेकाक है? राठौर साहब, जो भाई ने बात की, असल में ये चूँकि अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, दानश्वर हैं। मैं चूँकि ना दानश्वर हूँ ना एक्सपर्ट हूँ, मैं एक रिपोर्टर हूँ और मैं डे टू डे एक्टिविटीज़ कवर करता हूँ गुज़िश्ता 10-12 साल से। देखिए, जो बेसिकली इसको समझ, मैं इस अंदाज में नाज़रीन को समझाऊंगा कि ये बेसिकली एक, आपने बहरी कज़ाकों का कभी जिक्र सुना होगा ना, ये रोम और मुख्तलिफ जगहों पे, स्पेन, वहाँ पे समंदर के अंदर ना बहरी जो कज़ाक थे वो बहरी जहाज़ लूटने के लिए आ जाते थे और खाली वो माल नहीं लूटते थे, वो लोगों को मुग़वी भी बनाते थे, उनको अपना ग़ुलाम भी बनाते थे।
بیسکلی یہ جو رائٹس کی لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ بھیک نہیں مانگتے، آزاد کشمیر کے لوگ بھیک نہیں مانگتے. ایگزامپل کیسے دیتا ہوں. بیسکلی آزاد کشمیر کا جو حکمران طبقہ ہے راٹھور صاحب، وہ ٹیکٹس کھیلتا رہا لوگوں کے ساتھ. مثال کے طور پہ 2 روپے 59 پیسے فی یونٹ 2001 سے آزاد کشمیر کی گورنمنٹ لے رہی ہے، گورنمنٹ آف پاکستان سے وابڈا سے. لیکن یہ ٹیکس لگا رہے ہوتے تھے جو پاکستان میں لگتا وہ وہاں پہ بھی لگا دیتے تھے. اب اس سے گورنمنٹ کا جو ریونیو تھا وہ 28 30 32 ارب روپیہ گورنمنٹ اسے کماتی تھی. لوگوں کی نظر میں وہ لوگوں کی جیبوں کے اوپر ڈاکہ مارتے تھے. تو جو گورنمنٹ آف پاکستان تو 2 روپے 59 پیسے میں دے رہی تھی کہ یہ وہاں سے اس خطے سے بجلی پیدا ہو رہی ہے. لوٹ کون رہا تھا؟ لوٹ آزاد کشمیر کا حکمران طبقہ لوٹ رہا تھا نا. تو لوگوں نے جب جدوجہد کی کہ آپ ہمیں نہ لوٹیں، ہمارے وسائل کے اوپر یہ سارا کچھ بن رہا ہے، ہم کمپرومائز کر رہے ہیں، تو لہٰذا وہ جو چور بازاری تھی، جو لوٹ مار تھی، اس میں سے لوگوں نے حکمران طبقے کے گلے میں آٹ ڈال کے اپنا جو حق تھا وہ لیا. جو آٹے کی سبسڈی تھی جو گلگت بلتستان میں تھی ویسی سبسڈی لی گئی. آج مقبوضہ کشمیر کے اندر جب ہم چونکہ اس انوکھی اسٹیٹ کا حصہ ہیں کہ جہاں پہ ہمارے ممبران اسمبلی جب نکل جاتے ہیں 1-2 سال کے بعد تو یہ تائیات یہ پینشنیں لیتے ہیں، ان کے بعد ان کی فیملیز لیتی ہیں. یہ رول ہم نے مقبوضہ کشمیر سے اٹھایا. پوری دنیا میں یہ رول کہیں اور نہیں ہے، یہ قانون ہی کہیں نہیں ہے. مقبوضہ کشمیر کے اندر میں آج رپورٹ پڑھ رہا تھا تو 200 یونٹ سے نیچے والے جو لوگ ہیں ان کو بجلی فری کر دی انہوں نے. پہلے سے سبسڈی دے رہے تھے، سبسڈی پہ دے رہے تھے، مزید فری کر دی. اب جب لوگوں کا آپ استحصال کریں گے، آزاد کشمیر میں پرسنٹیج کیا ہے؟ آزاد کشمیر میں کوئی 23% جو لوگ ہیں وہ بے روزگار ہیں. یہ جو شرح ہے، دوسری طرف ایجوکیشن جو ریشو ہے وہ پورے ملک میں سب سے زیادہ ہے. ان امپلائمنٹ ریٹ بہت زیادہ ہے. پاکستان کے اندر اوورآل 8-9% کے قریب چل رہا ہے UNDP کی رپورٹ کے مطابق. آزاد کشمیر میں 23% چل رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ ایک سرکاری ملازمتوں کا ایک ڈھانچہ جو سرکار قائم کی گئی، جو ریاستی ڈھانچہ تھا وہ بیسیکلی سرکاری ملازمین کے اوپر قائم کیا گیا. پرائیویٹ انڈسٹری نہیں ہے بیسیکلی. تو یہ بننے نہیں دی گئی راٹھور صاحب. دیکھیں نا جو میرپور کے اندر جو انڈسٹری بنی بیرسٹر سلطان محمود صاحب کے دور میں، اور بھمبر کے اندر انڈسٹری بنی، وہ دونوں کس نے تباہ کی؟ وہ واپس آزاد کشمیر کے اپنے حکمرانوں نے تباہ کی. تو جو انڈسٹری بنتی ہے، دیکھیں نا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ موجود ہے، اربوں روپے کا بجٹ ہے، ایگریکلچر کہیں نہیں ہے. ایگریکلچر یونیورسٹی ہے، اس کے ارد گرد کے کھیتوں میں ایگریکلچر نہیں ہے. تو قصور سارا گورنمنٹ آف پاکستان کا یا اسٹیٹ آف پاکستان کا نہیں ہے. قصور آزاد کشمیر کی اپنی پالیسی سازوں کا ہے، اپنے لوگوں کا ہے کہ جن کا احتساب ہونا چاہیے. ایگریکلچرل کا اتنا پوٹینشیل ہے، یہ تو لوگوں کو کرنی چاہیے. دیکھیں نا ہوتا کیا ہے. راٹھور صاحب فار ایگزامپل جس طرح سے انہوں نے بات کی، سعادت صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ آپ کو جو آپ کے اپنے ادارے ہیں وہ ریلیف دیں. میں ایگزامپل دیتا ہوں، 4 ارب روپے کا بجٹ ہے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا. کس کا؟ تنخواہ امراء کا. ہم کہتے ہیں جی ان کو 5 ارب روپے کا بجٹ دیتے ہیں. ان کی اضافی ملازمتوں کو آپ کم کریں. آپ 1 ارب روپیہ لوگوں کے لیے، کسان کے لیے رکھ لیں، آسان سکیم رکھ دیں. کسانوں کو یہ بتائیں کہ جی ہم آپ کو اتنے پیسے گورنمنٹ دے گی، آپ کے ساتھ شراکت داری کے ساتھ محکمہ زراعت یہ پروجیکٹ لانچ کرے گا، اس کا جو فائدہ ہوگا یہ پرسنٹیج آپ کی ہے، یہ بینک میں کی ہے. اسی طرح سے جو بینک آف AJK ہے، یا ہمارے یہاں چونکہ انڈسٹری ڈپارٹمنٹ ہے، منی انڈسٹری ڈپارٹمنٹ، ہمارے یہاں بہت کچھ ہے، لیکن وہ جڑا ہوا نہیں ہے کمیونٹی کے ساتھ، وہ جڑا ہوا سرکاری ملازمتوں کے ساتھ. اب دیکھیں نا، صرف 310 ارب روپے ہمارا بجٹ ہے AJK کا 1 سال کا، جو رواں سال ہے. 55 ارب روپے اس کے اندر پینشن کا بجٹ آ گیا. اب پینشن لینے والے بھی کوئی مجرم نہیں ہیں، وہ بھی ہمارے ہی اپنے ہی لوگ ہیں. لیکن ہم نے ایک اضافی فورس بڑھا دی، 1.5 لاکھ کے قریب ہم نے امپلائمنٹ کر دی. دیکھیں جب 28-30 لاکھ کی آبادی کے لیے 1.5 لاکھ کی امپلائمنٹ دنیا کی سب سے بڑی شرح ہے. 28-30 لاکھ نہیں، 15 سے 18 لاکھ. نہیں، جو لوگ جینونلی رہتے ہیں AJK میں، وہ 26-27 لاکھ لوگ رہتے ہیں وہاں پہ. ان کے لیے آپ نے 1.5 لاکھ کی امپلائمنٹ پیدا کی ہے. ہمیں کو ملازم برا نہیں لگتا 1.5 لاکھ جو سرکاری تنخواہ لے رہا ہے، لیکن آپ نے سرکار کے اوپر بوجھ بنا دیا ہے. یہ ایگزامپل ویسے ہی ہے راٹھور صاحب کے، ایک آپ کے پاس گاڑی ہے جس کی قیمت 50 لاکھ روپے ہے. آپ نے اس کے لیے ایک ڈرائیور گھر کے لیے رکھ لیا، ایک بائر اپنے لیے رکھ لیا، ایک اس کو صفائی کے لیے رکھ لیا، ایک اس کی پالش کے لیے رکھ لیا. تو جب آپ نے اس کا خرچہ بڑھا دیا تو آپ اس کو پھر مینیج نہیں کر پائیں گے. ہماری اسٹیٹ کے ساتھ کام یہ ہوا کہ ہم نے
اس کو امپلائمنٹ کی انڈسٹری بنا دیا گورنمنٹ کو. اب گورنمنٹ نے کیا کر رہا ہوتا ہے, گورنمنٹ نے پالیسیاں بنانی اور پرائیویٹ سیکٹر کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم یہ پالیسی متعارف کرا رہے ہیں, ہم آپ کو پروٹیکٹ بھی کریں گے, پروجیکٹ بھی کریں گے, فیسلٹیٹ بھی کریں گے. گورنمنٹ کا کام خود بزنس کرنا نہیں ہے. لیکن وہ سارے کام جب نہیں ہوئے تو پھر بے روزگاری بڑھی. پھر ہمارے لوگ دیکھیں نا لاکھوں کی تعداد میں اوورسیز میں کیوں ہیں, وہ سیٹل بھی ہو جاتے ہیں, وہاں پہ خجل خوار ہوتے ہیں. جب سیٹل ہوتے ہیں تو انہیں دکھ ہوتا ہے کہ یہ وسائل ہمیں آزاد کشمیر میں ملنے چاہیے. کیوں ملنے چاہیے وہ سعادت صاحب نے بتایا. اور میں نے بھی پورے AJK میں جو مائنز اینڈ منرل کا ڈپارٹمنٹ ہے, ان سے منسلک جو معدنیات ہیں, میں نے ان کی رپورٹ جب پڑھی دیکھی تو میں حیران ہوتا ہوں کہ کھربوں روپے کے وسائل ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن آپ نے کبھی سنا کہ AJK میں یہ جو قیمتی معدنیات ہیں ان کے نکالنے کے اوپر کوئی کام ہوتا ہے؟ اور آخری ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. جو کوٹلہ کا حلقہ ہے راٹھور صاحب, تو کوٹلہ کے حلقے میں ایک جگہ آتی ہے جہاں پہ قیمتی ماربل نکلتا ہے. وہ ایک سردار اشرف صاحب ہوتے تھے, پلندری سے ان کا تعلق تھا, تو انہوں نے 90s میں اس کی لیز لی, 95 96 میں. کس کے لیے؟ کہ مسجد نبوی کے لیے انہوں نے ماربل سپلائی کرنا تھا. وہ وہاں سے اس کے سیمپل لے کے پرمیشن لے کے آ گئے تھے. ان کو 2000 میں لیز ملتی ہے, 2001 سے سٹے جاری ہوتا ہے, اور وہ آ کے 2024 میں ختم ہوتا ہے سٹے. اور جب سٹے ختم ہوتا ہے ہائی کورٹ سے, تو انہوں نے وہاں پہ اس ٹائم میں 90s میں اس کے اوپر کو 8 کروڑ روپیہ لگایا. جب سٹے ختم ہوتا ہے تو تھوڑے عرصے کے بعد ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اب وہ پروجیکٹ سارا کا سارا چلا گیا. مجھے انہوں نے اشرف صاحب نے بتایا کہ یہ جو پروجیکٹ ہے, یہ جو صرف کس کا پروجیکٹ ہے؟ ماربل کا. اور اس کی کوالٹی کون سی ہے کہ جو ہمیں سعودی گورنمنٹ نے اس وقت اپروو کی کہ اعلیٰ ترین ماربل ہے, جس کو اٹالین ماربل کہتے ہیں. میں چونکہ اس فیلڈ کا نہیں ہوں, میں نے جب ان سے سنا, ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی, اللہ ان کو مغفرت کرے, لیکن انہوں نے بہت اٹیمپٹ کی کہ یہ اربوں نہیں, یہ کھربوں روپے کا خزانہ یہ کوٹلہ میں پڑا ہوا ہے. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس میں سے اسٹیٹ ٹیکس لے, اسٹیٹ کے لوگوں کو میں روزگار دوں. میں یہاں پہ آلریڈی اپنا سارا سرمایہ لگا چکا ہوں, تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ فنکشنل ہو, تو یہاں سے لوگ فائدہ اٹھائیں. لیکن اسٹیٹ نے فائدہ نہیں اٹھانے دیا. سردار یعقوب صاحب کا انہوں نے ذکر کیا, وہ پریزیڈنٹ تھے. سردار یعقوب صاحب نے کسی کے تھرو ان کے پروجیکٹ پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی, مجھے انہوں نے بتایا. اس کے بعد کے دور میں کئی لوگ آئے گئے, ان کا سٹے ختم نہیں ہونے دیا. تو یہ ایک صرف میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ جو پالیسیاں ہوتی ہیں حکومتوں کی, وہ لوگوں کو ترقی کر رہے ہیں کہ مواقع دیتی ہیں, اور جو لوگ ترقی کرنا چاہتے ہیں, اسٹیٹ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے رکاوٹیں بھی سب سے بڑی یہ حکومتیں اور ہمارے محکمے اور پالیسیاں ہیں. اب جو عوامی ایکشن کمیٹی جو کر رہی ہے, میں نہیں کہتا کہ وہ کو بہت ہی پلاننگ سے کرتے ہیں. دیکھیں, وہ تاجر کمیونٹی, مختلف کمیونٹیز آپس میں جڑی ہیں, لیکن وہ جڑ کے تو انہوں نے جو عوام کا جو ایجنڈا تھا ان پہ مشتمل 38 نکات ایجنڈا بنا دیا. لیکن مقامی طور پہ اضلاع اور تحصیل کے لیول پہ انہوں نے جواب دہ بنا دیا سرکاری محکموں کو. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا جو ٹرانسفارمر خراب ہے اور 10 دن تک وہ خراب پڑا رہے اور آپ منسٹر یا اپنے MLA کی منتیں کرتے رہیں کہ جی آپ کسی طرح سے کسی کو سفارش کریں, ایکسین کو, SDO کو, کہ وہ ہمارا جو وہ جو ہے ٹرانسفارمر ہے وہ آگے ٹھیک کرا کے دے. اب انہوں نے ایکشن کمیٹیاں بنا لی, ان کو منظم کر لیا ہے. اب وہ وہیں کے اوپر اس کو 1 دن 2 دن کا الٹیمیٹم دیتے ہیں, نہیں کرتا تو وہ اس کے بعد جا کے پورا دھرنا دیتے ہیں, نہیں کرتا تو وہ پھر سڑک بھی بند کرتے ہیں. اب وہ منتیں نہیں کرتے, نظام بن گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ راجہ فاروق حیدر صاحب نے, شاہ غلام قادر صاحب نے, نون لیگ کے رہنماؤں نے, جو لگتا ہے کہ جن کی حکومت آنے والی ہے موسٹ پروبیبلی, وہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے نظام کو خطرہ ہے اس عوامی ایکشن کمیٹی کی وجہ سے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے نظام کو خطرہ ہے؟ اگر خطرہ ہے تو کیا عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے ہے یا کسی اور جانب سے ہے؟ ڈیفینیٹلی جی, جو پولیتھسٹک نظام ہے اس کو تو شدید خطرہ ہے, صرف آزاد کشمیر میں نہیں, ساری دنیا میں. صرف آپ آزاد نہیں, ابھی میں آزاد کشمیر کی بات کرتا ہوں, عوامی ایکشن آپ نے جو بات کیا نظام کیونکہ اس میں سب انسانوں کے لیے ایک وہ نظام ہے جو انسانوں کا بنایا ہوا ہے, اور ایک وہ نظام ہے جو کہ اللہ کا بنایا ہوا ہے. خطرہ ہے اس نظام کو جو کہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے, خواہ وہ پاکستان میں ہو, انگلینڈ میں ہو, امریکہ میں ہو, کیونکہ جہاں پر آپ کی آئین سازی, میں اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ آپ کا سوال کا نظام ہے کیا. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 38 میں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گیا کہ نبی چور کے ہاتھ کاٹ دو. یہ اللہ کا حکم آ گیا.
آگے احادیث میں آپ کو ریفرنس ملتا ہے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری خونی رشتے میں بھی اگر کوئی چوری کرے گا تو اب اللہ کا حکم ہے ہاتھ کٹیں گے۔ یہ ہے احتساب یا عدل، اللہ کا حکم سب سے اوپر۔ جب آپ پاکستان کے اندر اپنا آئین بناتے ہیں یا آزاد کشمیر کے اندر یا انسان جہاں پر بھی آئین بناتے ہیں تو وہاں پر ایک شخصیت کو مستثنیٰ قرار دے دیا جاتا ہے، تو کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ کہ وہ شخصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مرتبے سے اوپر۔ یہ ہے غلطی انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کی کہ وہ اللہ کے قوانین سے متصادم کرتے ہیں۔ جب فطرت کے ساتھ آپ ٹکر ماریں گے، فطرت کے قوانین آپ کو ہمیشہ آپ کے جتنے بھی نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں، کلاؤڈ برسٹس ہو رہے ہیں، یہ ہو، آپ فطرت کے ساتھ جب مذاق کریں گے تو فطرت آپ کو ٹالریٹ نہیں کرتی۔ جو فطرت کا نظام ہے جسے آپ کہتے ہیں دین فطرت، وہاں پر وہ ہوتا ہے کہ مداوع دہلیز پہ، مگر جس کا مداوع کیا جائے اس سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ اسٹیٹ کو کیا دے رہے ہیں؟ آپ کام کریں گے تو آپ کو انعام ملے گا، آپ کہیں گے میں کام نہیں کرتا مجھے انعام دے دیا جائے، یہ اگین فطرت کے قوانین کے خلاف ہے۔ تو جو نظام کو خطرہ ہے ڈیفینیٹلی، کیونکہ جب ایک حق اور سچ کی صدا آپ کے ٹیلی ویژن کے توسط سے پبلک کے اندر میڈیاز کے ذریعے یا لوگوں کے شعور جب اجاگر ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو وہاں پر وہ سب سے پہلے حق مانگتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ سب سے پہلے کہ وہ حق جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس کا مطلب ہے کوئی ایسا جو اللہ کا حق ادا کرے؟ جب کوئی بھی اللہ کا حق ادا کرے گا تو ایسے ہو نہیں سکتا کہ فطرت میں اللہ اس کا حق ادا نہ کرے۔ تو اس نظام کو جہاں پر انسان کا کسی کے پاس ہاتھ پھیلا دیتا تھا، اپنی نگاہیں نیچی کر لیتا تھا، انسان کسی کی، اس پاکستان کے اندر میں نے ایسے بھی وہ دیکھے کہ جہاں پر میرٹ کی بیس پر نہیں، صرف اس لیے کہ وہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے یا فلاں فلاں کی بیٹی ہے، اس کے پیچھے بہت سمجھدار ماہرین لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ماہرین نہیں ہوتے، وہ ضرورت کے تحت جھکتے ہیں اور آپ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ یہ تھا غلط نظام۔ اب جب ٹھیک نظام آئے گا وہاں پر میں نے جیسے آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ بھائی یہ بات میڈیا پہ مت کریں، اس کے نقصانات زیادہ ہیں، یہ بات کریں۔ تو جب ہم ایک دوسرے کے مومن اور مددگار، فطرت کہتی ہے ہم ایک دوسرے کے مومن اور مددگار ہیں، کیونکہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں نہیں پتا 2 سال بعد 5 سال بعد ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے۔ جب نہیں ہوں گے تو وہاں پر کہیں نہ کہیں تو ہوں گے، تو اللہ کہتا ہے میں تمہیں تمہارے اعمال کے ساتھ پیش کروں گا، اور یہی اعمال جب ہمارے سامنے کھل کے آئیں گے تو میرے خیال میں ہمیں اس وقت اپنی نگاہوں میں نہیں خود کو گر رہے ہونا چاہیے، کیونکہ آج جو مخلوق مانگ رہی ہے وہ مجھ سے اور آپ سے مانگ رہی ہے۔ جی اچھا، کاشف اب آپ کی طرف آتا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بحران کا حل کیا ہے؟ کیا حکومت کی بات عوامی ایکشن کمیٹی کو ماننی چاہیے، یا عوامی ایکشن کمیٹی کی بات حکومت کو ماننی چاہیے، یا مذاکرات کر کے اس سارے مسئلے کو اس میں سے اس کا حل نکالنا چاہیے، یا پھر حکومت کو طاقت استعمال کرنی چاہیے؟ دیکھیے راٹھور صاحب، مذاکرات کے علاوہ دنیا میں کوئی حل نہیں ہوتا، اور یہ چونکہ جب یہ کمپین چلی اور تحریک میں، اس تحریک کے اندر دسمبر میں لاسٹ جو احتجاج ہوا اور اس میں ایک معاہدہ کیا گیا حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان، جب صدارتی آرڈیننس منسوخ کیا گیا، جب صدارتی آرڈیننس منسوخ کیا گیا کہ آپ ہمیں 6 مہینے کا وقت دیں، آپ کے ساتھ یہ ہم معاہدہ طے کرتے ہیں کہ یہ مطالبات ہم نے آپ کی تسلیم کر لیے ہیں، ان کو ہم نے 6 ماہ کے اندر ان کے اوپر ہم نے عمل کر دینا ہے۔ ہم نے اشرافیہ کی برات ختم کرنے کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بنانا ہے، اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا، ہم اس کے اوپر عمل کر دیں گے۔ ہم نے آپ کی یہ دیگر جو مطالبات ہیں 12 رکنی، تو یہ سارے کے سارے 12 نکاتی آپ کے مطالبات تسلیم کر لیے ہیں، اس کے اوپر منسٹرز نے اور عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں نے دستخط کر دی، اس پر عمل درآمد اور حکومت نے 6 مہینے کا وقت لیا کہ لیے اس کے درمیان میں آپ ہمیں کہیں پہ بھی ڈسٹرب نہیں کریں گے، 6 مہینے ہمیں ٹائم دیں، ہمیں قانون سازی چاہیے، محکموں میں اصلاحات چاہیے، ہم نے جو کرنا ہوا وہ ہم کر لیں گے۔ پیش رفت ہوئی اس پہ؟ دیکھیں بدقسمتی کیا ہوئی کہ 6 مہینے گزرے ہوئے بھی راٹھور صاحب ابھی 2.5 مہینے اور ہو گئے، 8.5 مہینے ہو گئے، ابھی تقریباً 8.5 ماہ ہو گئے۔ 9 ماہ جب 6 ماہ پورے ہونے لگے تھے تو عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں نے 15 دن پہلے ایک پریس کانفرنس کی ان 6 ماہ پورا ہونے سے کہ جی آپ نے ہمارے ساتھ یہ مطالبات کیے تھے، ہم نے کوئی ڈسٹربنس نہیں کی، کسی جگہ پہ کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا، تو لہٰذا آپ اب ہمارے ساتھ جو آپ نے ہمارے ساتھ مزید کوئی نیگوزیشن نہیں کی، نہ ہمارے مطالبات کے اوپر کوئی پیش رفت کی ہے، تو لہٰذا ہم یہ ہے کہ ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ یہ کریں۔ جب 6 ماہ پورے ہوئے تو پھر دیکھا گیا کہ حکومت نے نہ ہی کوئی مذاکرات کیے، نہ ہی اس کے اوپر کوئی گفتگو کی، نہ کوئی عمل کیا کسی ایک مطالبے کے اوپر بھی۔ اس کے بعد ایک
ایک دن کی کال دی گئی مختلف شہروں کے اندر، ایک دن میرپور ڈویژن میں، ایک دن پونچھ میں، ایک دن مظفر آباد میں، کہ جی ہم اس دن شٹر ڈاؤن ہڑتال کریں گے، کہ یاد دہانی کے طور کے اوپر کہ آپ کا ٹائم بھی پورا ہو گیا۔ ویسے حکومت نے اس شٹر ڈاؤن کو بھی گزار دیا، مذاکرات کوئی نہیں نہیں لیا اس کا، مذاکرات کوئی نہیں کیے، جو مذاکرات چل رہے تھے وہ کوئی نہیں کیے۔ آپ اگر پچھلی پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھ لیں دسمبر کی راٹھور صاحب، میں نے پرائم منسٹر صاحب کی وہ پریس کانفرنس بھی پوری دیکھی ہے 33 منٹ کی، جس میں وہ بالکل مومن کا بندہ بن گئے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے، یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے سارے جائز مطالبات ہیں، ہمیں اگر انہوں نے ٹائم دیا ہے تو ہم ان کے ساتھ ان مطالبات ہی نہیں باقی چیزوں کے اوپر بھی بیٹھیں گے، اور جو ہمیں لیجسلیشن کرنی پڑے، وسائل مہیا کرنا پڑے، ڈیولپمنٹ جو گرانٹس تھی، ڈیولپمنٹ جو فنڈ تھا وہ کٹوتی کرنی پڑی، ہم سارا کچھ کریں گے، آپ ہمیں مزید آپ ٹائم دیتے ہیں۔ اب جب 6 مہینے ہو گئے تو پھر اس کے بعد انہوں نے 29 سپٹمبر کی، آج سے کوئی 2 ماہ پہلے انہوں نے کال دی کہ تب ہم لا معینہ مدت تک لاک ڈاؤن کریں گے۔ اچھا، اس دوران بھی کہیں پہ بھی مذاکرات گورنمنٹ نے نہیں کیے، چونکہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب تھے حکومتی مصالحاتی کمیٹی کے چیئرمین، ان کے ساتھ ممبران کبھی میاں وحید ہوتے، کبھی بازل نقوی ہوتے، کبھی کوئی مختلف لوگ ان کے ساتھ ممبران کے طور کے اوپر رہے، ڈاکٹر انصر عبدالی ان کے ساتھ رہے۔ تو وہ پھر مذاکرات کا سلسلہ حکومت نے اپنی طرف سے پچھلے 9 ماہ سے مسلسل بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب لوگوں کی ڈیمانڈز بڑھتے مزید ڈیمانڈز بڑھیں، تو وہ اب لاک ڈاؤن کی طرف چیزیں جا رہی ہیں، اور گزشتہ ہم نے 8-10 دن 15 دن میں دیکھا کہ مختلف وزراء کی طرف سے سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں۔ پرائم منسٹر نیلم کے دورے کے اوپر گئے تو انہوں نے کہا جی ہم ان کے ساتھ آنی عادتوں سے نپٹیں گے۔ اب وہ جن کو کہہ رہے تھے کہ پہلے پرائم منسٹر اور وزراء، یہ گورنمنٹ یہ کہتی تھی کہ یہ لوگوں کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے جو انہیں مناسب لگتا ہے باہر آئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جتھے ہیں، یہ جتھے ہیں، ان کے ساتھ ہم مذاکرات نہیں کر سکتے۔ نظام کو خطرہ کس سے ہے، کیا ہے؟ دیکھیں راٹھور صاحب، آزاد کشمیر میں سیدھی بات کروں گا، میں چونکہ سعادت صاحب اسکالر آدمی ہیں، میں ان کی پہنچ تک تو نہیں پہنچ سکتا۔ نہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی بات کر۔ دیکھیں، جو بنیادی طور پہ راٹھور صاحب نظام کیا ہے کہ آزاد کشمیر کو پاکستان کے آئین کے تحت آزاد کشمیر کو ایک سٹرکچر دیا گیا ہے، ایک جو پاکستان کے آئین کے تحت تھی ایکٹ 74 دیا گیا، پاکستان کے آئین کے تحت ہی آزاد کشمیر کو ایک پارلیمانی جمہوری نظام دیا گیا، سپریم کورٹ آف پاکستان بھی بیسیکلی گورنمنٹ آف پاکستان کی دی کردہ، ریاست پاکستان کی طرف سے دی کردہ ہے، جھنڈا ترانہ سارا کچھ گورنمنٹ آف پاکستان نے دیا، گو کہ وہ UN ریزولیشنز کے تحت دی ہے، لیکن اس میں کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا تھا، جس طرح سے گلگت بھی متنازع خطوں میں سے ہے نا، گلگت بلتستان والوں کو وہ رائٹ نہیں ملی جو آزاد کشمیر کو ملا۔ دیکھیں، ایک الگ سٹیٹس دیا اور اس کو پروٹیکٹ بھی کیا، اور پاکستان نے اخلاقی برتری اسی لیے ہندوستان کے اوپر حاصل کی ہے، رکھی، اور ابھی تک کر رکھی ہے کہ آزاد کشمیر کو انہوں نے ایک الگ سٹیٹس دے رکھا ہے، ایک بااختیار حکومت بنا رکھی ہے، گو کہ اس میں پولیٹیکل انجینئرنگ ضرور ہوتی ہے، لیکن ایک الگ پورا سیٹ اپ ایک اپنی سپریم کورٹ تک دے رکھی ہے۔ اب خطرہ کیا ہے؟ خطرہ یہ ہے راٹھور صاحب کہ آپ یاد کریں تھوڑا نہیں کوئی 3 سال پہلے قمر زمان قاہرہ صاحب تھے مشیر وزیر امور کشمیر، تو وہ ایک آزاد کشمیر کو عبوری صوبہ بنانے کا ایک پروپوزل لے کے سینٹرل پریس کلب مظفر آباد گئے تھے، آپ کو یاد ہے؟ جی بالکل یاد ہے۔ ستار عزیز صاحب کی رپورٹس پڑھیں تو وہ بھی صوبہ بنانے کی بات کر رہے تھے، یہی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آزاد عمران خان صاحب کے دور میں بھی یہ ہوا، عمران خان صاحب نے اپنے دور میں بڑا کلیئرلی یہ کہہ دیا، آپ نے بلکہ ایک انٹرویو بھی کیا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے الیکشن میں گئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ اگر کشمیری پاکستان کے ساتھ آنا چاہیں تو ہمیں انہیں وہ رائٹ بھی دیں گے، اور اگر یہ الگ ہونا چاہیں ہم انہیں یہ رائٹ بھی دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا راٹھور صاحب کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی جو قیادت ہے وہ آزاد کشمیر کو عبوری صوبہ بنانے کے حق میں ہے، وہ اس سے پہلے اپنے مجوزہ پلان لا چکے ہیں، اور اگر خطرہ آزاد کشمیر کے موجودہ نظام کو، اس کو عبوری صوبہ نہیں بنانا، مکمل صوبہ بنانا ہے، یا کسی صوبے میں صوبوں کے اندر اس کو ضم کرنا ہے حصوں کو، تو پھر خطرہ ایکشن کمیٹی سے میرے نزدیک نہیں ہے، یہ تو چونکہ 2 سال میں بنی ہے، یہ جو مجوزہ پلان جو پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب لے گئے، جو ستاج عزیز صاحب اور اسحاق ڈار صاحب لے گئے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آزاد کشمیر کے اس جو موجودہ ڈھانچہ ہے اس کو خطرہ عوامی ایکشن کمیٹی سے نہیں ہے، اس کو خطرہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے ہے،
ان کی پالیسیوں سے ہے. اور اگر آج کے ٹائم میں ہم دیکھیں تو اگر آزاد کشمیر کے نظام کو, اس ریاستی تشخص کو کوئی بچا سکتا ہے تو وہ یہی ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں, یہی لوگوں کو لا سکتے ہیں باہر. ورنہ ہم نے 5 اگست 2019 بھی دیکھا کہ جب راجہ فاروق قدر صاحب پرائم منسٹر تھے اور آل پارٹیز کانفرنس کی گئی اسی طرح, اور ان کو مینڈیٹ دیا گیا کہ آپ لوگوں کو باہر نکالیں, ہم پوری دنیا کو دکھائیں گے کہ جی ہم آزاد کشمیر کے لوگ اس کے خلاف ہیں. تو راجہ فاروق قدر صاحب 1.5 مہینے کے لیے یورپ اور امریکہ کے دورے پہ چلے گئے اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو وہاں پہ بھی کچھ نہیں کیا. تو خطرہ بیسیکلی جو نظام کا خطرہ ہے وہ راجہ فاروق قدر صاحب, اچھا پھر اگر خدا نہ خواستہ کہ کل یہ نظام لپیٹا جاتا ہے کسی وجہ سے بھی, کوئی ایمرجنسی لگا دی جاتی ہے, جس کے پاس اختیار ہے, جس نے آپ کو سیٹ اپ دیا ہے, وہ ایمرجنسی لگا کے آپ سے اختیار واپس لے لیتا ہے یا اس کو معطل کر دیتا ہے اس آپ کے نظام کو, تو قصور سارا عوامی ایکشن کمیٹی کا ٹھہرے گا. دیکھیں نا, یہ قصوروار اس کو ٹھہرانے کے چکر میں, لیکن پریکٹیکلی یہی آپ کو فاروق قدر صاحب, یہی آپ کو چودھری یاسین صاحب, ان پارٹیوں کے لوگ, یہی وزراء ایم ایل اے آپ کو یہ تعویلیں کرتے نظر آئیں گے کہ جی ہم تو یہ چاہ رہے تھے ایسا ہو, لیکن یہ جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہو رہا ہے, اس میں ہم یہ سے یہ کر لیں گے, یہ اس کی بھی حمایت کر لیں گے. ڈاکٹر صاحب اب ہم آتے ہیں, آپ کی جو ایکسپرٹیز ہیں کرمنالوجی میں, آپ نے ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو آزاد کشمیر کا سارا اس وقت جو بحران ہے, سنگین صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے, آپ چونکہ بحیثیت کرمنالوجسٹ مجھے بتائیں کہ اس میں آپ کو کس کی مجرمانہ غفلت نظر آتی ہے, عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کی یا ہمارے حکمرانوں کی؟ میں فرد سے زیادہ پہلے آپ نے جرم کی بات کی ہے. جرم جب تک سرزد نہ ہو نا, سرزد نہ ہو, سرزد کون کرتا ہے؟ کوئی انسان. 2 جانور آپس میں لڑ پڑے, مار دیں دوسرے کو, تو جرم نہیں کہلایا جائے گا. یہاں پر وہ جو جرم ہے اس کو بیس میں اگر ہم پڑھیں گے تو وہاں پر کیا چیز آ گئی ہے؟ بد اعتمادی. کس وجہ سے؟ کیونکہ وہاں پر آپ کی معاشی خوشحالی نہیں ہے, آپ کی اکنامیکل انسٹیبلٹی ہے. دیٹ از دا اونلی ون لائنر بات. یہ ہے ایکچوئل پرابلم. آپ کی عوامی ایکشن کمیٹی کے جتنے مطالبات ہیں ان کا تعلق آپ جوڑیں گے تو وہ معیشت سے جا کے جڑے گا. کرپشن ہو رہی ہے, معیشت ہے, روکری چاہیے, معیشت ہے, فلانی چیز چاہیے, جو چیز بھی چاہیے اس کا تعلق معیشت. Everything is associated with economics. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو آپ کے وزراء ہیں ان کے پاس کیونکہ اختیارات ہیں, وہ اپنے اختیارات کا استعمال کر کے وہ اپنی اکنامیکل کنڈیشنز کو جائز اور ناجائز طریقے سے بہتر طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں. دوسری چیز یہ آ جاتی ہے کانسٹیٹیوشن کیا چیز ہوتی ہے, کانسٹیٹیوشن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. اب اس کی ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کا نعوذ باللہ کہ کانسٹیٹیوشن غلط ہے, ایسا نہیں ہے. میں ایک چھوٹی سی ذاتی, جیسے بھائی نے فرمایا, ہم گئے 2018 میں منسٹری آف ایگریکلچر کے پاس, ان سے جا کے کہا جی کہ ہم ایک اسکیم لے کے آئے ہیں آزاد کشمیر کے لیے کہ آپ کو ہم ٹریکٹرز, چھوٹے ٹریکٹرز, ہینڈی ٹریکٹرز اور باقی ایگریکلچر کا اکوپمنٹ آپ کو ادھر ہی ان تمام خواتین کو پرووائڈ کریں گے جن کے بال خامند یا بھائی زلزلے میں یا کسی وجہ سے ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے, جو کہ زکوٰۃ فنڈ سے مانگتی ہیں, ہم ان کو فرنچائز دیتے ہیں اور وہ وہاں پر یہ سیل کریں. اور وہ چیز یہ ہوگی کہ ہر بندہ وہ لے سکتا ہے ٹریکٹر اور مفت لے. بینک آف ایجے کے ساتھ ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں, آپ آ کے صرف 10,000 روپیہ مہینہ, اور کمائی کے لیے ہم آپ کو 40,000 روپے کا کام بھی دیں گے, تاکہ آپ کی سینٹرلائز منڈیاں کہیں بھی نہیں ہیں آزاد کشمیر کے اندر. آپ کا بے شمار پھل فروٹ 37 to 40% ضائع ہو جاتا ہے. اب وہ جو ضائع ہوتا ہے وہ فیسیلیٹیشن بھی آپ پرووائڈ کریں. ہم نے کہا جی وہ بھی ہم کرتے ہیں. ایٹ لیسٹ لوگوں کو روزگار ملے گا. آپ کے یہاں یوٹیلیٹی سٹورز نہیں ہیں, آپ کو وہ تمام لوگوں کو کارڈز ہم دیں گے جو اس کام سے منسلک ہوں گے, آپ کا ایگریکلچر فروغ پائے گا. اور سب سے بڑھ کے آپ کا جو فارماسوٹیکل سائڈ ہے, آپ تو پورے ایشیا کو مفت دوائیاں دینے کی پوزیشن رکھتے ہیں. آپ کے پاس وہ والا ایک لفظ بولتے را ہیں, مٹیریل آپ کے پاس جو اللہ کی طرف سے ایک لفظ بولتے ہیں جنگلی زیتون, جنگلی, وہ شروع ہوتا ہے اوپر سے اور چلا جاتا ہے نیچے کشمیر میں اپنا جیلم تک. یعنی کہ پورے ایشیا کو بھی اگر ہم اس کی دوائیاں بنا کر لوگوں کو فنکشنل فوڈز میں دیں تو آپ کی 40 بیماریاں ویسے ٹھیک ہو جاتی ہیں. اب یہ آزاد کشمیر کے اندر پوٹینشیل ایک موجود ہے جو سمندر میں ایک بالٹی کے برابر ہے. ایگریکلچر میں اگر ہم ایگریکلچر کی ایک اسی طرح 18 APIs ایکٹیو فارماسوٹیکل انگریڈینٹس آپ کے پاس موجود ہیں. دنیا میں 96% پاکستان میں موجود ہیں, اور پاکستان کا آپ سمجھ لیں 90% آزاد کشمیر میں موجود ہے. ڈاکٹر صاحب چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے, کرمنالوجی پہ میں آنے لگا ہوں. جی جب آپ کے پاس کس کی غفلت نظر آ رہی ہے؟ جی غفلت وہاں پر احتساب. جب آپ کے پاس فائنینشیل کرائسس میں چیز جاتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اسٹرکٹ اکاؤنٹیبلٹی سسٹم نہیں ہے.
آپ کا جو مانیٹرنگ میکنزم ہے وہ مسنگ ہے. یہ ہے ایکچول غلطی جو وزراء کو اپنے مقام کے اوپر ان کی باز پرس کرتا ہو اور عوام کو اپنے مقام کے اوپر اس کا مداوع بھی ملتا ہو کہ وہ غلطی کرتا ہے. عوام کے اوپر تو پہلے ہی سب کی وہ ہوتی ہے, پولیس مین سے لے کر تو چیف جسٹس تک, وہ ہر وقت کسی نہ کسی کے اس حصار میں موجود ہوتے ہیں. وہ لوگ جو حصاروں میں نہیں ہوتے ان کے اوپر یا تو ان کی خود شناسی جو خود ہوتی ہے, آپ خود ہی وہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی بنتی ہے, یا پھر آپ کا احتساب کا ادارہ. جب احتساب کا ادارہ نہیں ہوگا, احتساب کے ادارے کے پاس وہ ذرائع نہیں ہوں گے, وہ لوگ نہیں ہوں گے, تو وہاں پر پھر اس طرح کی چیزیں آئیں گی. ہم کہتے ہیں آج حل کی طرف. آخری بات آپ نے کی, آپ ڈیمو کے لیے صرف میرپور کے میئر کو بلا لیں, آپ ایکشن کمیٹی کا جو میرپور کا انچارج ہے ان کو بلا لیں, آپ خود بیٹھ جائیں اور ایک چھوٹی سی آپ ایک کمیٹی بنا دیں اس کے اوپر, اور فزیکل کمیٹی ہو, کاغذوں میں نہ ہو. وہاں بیٹھ کے ان کے 38 پوائنٹس میں سے آپ کا میڈیا اس کو مانیٹر کر رہا ہو, اور وہاں پر ہم طے کرتے ہیں. ہم سے مراد وہ تمام ہمارے دوست جو اس چیز کا ان کو پتہ چل گیا, بینگ اے کرمنالوجسٹ, ہم نے ان کو بتایا کہ آگے ہمیں خون ریزی نظر آ رہی ہے. اور وہی حال اگر ایک ان ممالک میں جہاں پر لوگ مساجد میں اتنا نہیں جاتے, یہاں پر تو آزاد کشمیر کے اندر ہر مسجد میں ہر وقت اذان کی آواز آ رہی ہوتی ہے, وہاں پر خون ریزی کا مطلب یہ ہوا کہ کسی نے دو بھائیوں کو لڑا دیا. جو کسی نے لڑانے کی کوشش کی, یا بھائی خود ہی اگر لڑ پڑے, تو ہمیں وقت سے پہلے اس چیز کا مداوع کرنا کرمنالوجسٹ کا کام ہے. ایک چیز انسیڈنٹ ہو جاتی ہے, وہ تو پھر محکمے بیٹھے ہوئے ہیں اس چیز کو کرنے کے لیے, انویسٹیگیٹ اور انٹروگیٹ. بٹ وقت سے پہلے ایک چیز کا آپ کو بھی ہے اندازہ, کھلی آنکھ سے نظر آ رہا ہے, ہمیں رائٹلی اس کو ودن 24 آور ایڈریس کرنا چاہیے. اور میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ جب ہم یہ کرنے کے لیے بیٹھیں گے, اللہ کی مدد بھی ضرور آئے گی. اللہ کہتا ہے کہ جب تم ٹھیک صلاح مشورے کے لیے بیٹھتے ہو تو میں تمہارا مددگار ہوں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ خواجہ کاشف میر صاحب. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آج اختتامی گفتگو کرتے ہوئے جس طرح ڈاکٹر سعادت علی اسد صاحب نے کہا کہ انہیں خون ریزی نظر آ رہی ہے, خون ریزی آزاد کشمیر کے ہر شہری کو نظر آ رہی ہے. ہر شہری یہ چاہتا ہے کہ معاملات افہام و تفہیم سے حل کیے جائیں. عوامی ایکشن کمیٹی کے کم از کم ان مطالبات جن پر حکومت پہلے سے معاہدے کر چکی ہے, پہلے سے ان کو مان چکی ہے, ان پہ عمل درآمد کیے جانے باقی تھے, تو ان پہ عمل درآمد کیے جائیں. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.